बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन होता है आपके साथ आपके मसाइल पे बात करने का और हत्तुल इम्कान अपनी जो भी आजिज़ी के साथ कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो करते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ना कोई आलिम होता है। आज डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपको खबर दे रहा हूँ, पता नहीं आपके लिए खबर है या नहीं है। पंजाब की जो बजट मीटिंग है ये होटल में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह नहीं थी, और वो जगह तब्दील होने की बरक़ात जो है वो बड़ी ज़्यादा होती हैं। एक जो अच्छी खबर आई, मैं इसको अच्छी खबर जो है ये मसलक से बाला हो के कह रहा हूँ, अच्छी खबर आई। एक हसन मुश्तबा हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत जो है वो सऊदी अरब की हुकूमत से दरख्वास्त करे कि जो जन्नतुल बकी के अंदर अमारतों को, मज़ारों को गिराया गया है उनको दोबारा रिस्टोर करें। यहाँ तक बात होती तो शायद मैं समझता एक है, लेकिन उन्होंने अगला जुमला कहा जिस पे मेरे ख्याल में मुझे और आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई माली रुकावट आ रही हो तो मैं तमाम अखराजात उठाने को ज़ाती तौर पे तैयार हूँ। इस पर बहुत से लोगों का रद्द-ए-अमल बड़ा ही मुस्बत आया है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये क्यों अहम है कि उन जगहों को रिस्टोर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पंजाब असम्बली के मौजूदा अरकान को ना सिर्फ इस करारदाद की वजह से, बल्कि इससे पहले एक और करारदाद जो उन्होंने पास की है इसी सेशन में, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो करारदाद ये थी कि जितनी भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से किताबें इस्लामियात की शाया होंगी वो पहले मुतअद्दिल उलमा बोर्ड के तमाम उलमा मसाले के चेक करेंगे, फिर वो प्रिंट होंगी, फिर वो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा इक़दाम है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के जो असल अगराज़ व मकासद थे और जो नज़रिया पाकिस्तान। अच्छा, कमाल बात है डॉक्टर साहब, ये जो दोनों हैं मूवमेंट्स ये यूनानिमसली पास हुई हैं। हाँ, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। एक बंदे का दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है सैयद हसन मुश्तबा साहब का, हल्का 95 चिन्योट के MP हैं, माशाल्लाह सैयदज़ादे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ, आपकी जद्दा हैं, हम तो नौकर हैं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके बेटों की, असहाबा किबार की वहाँ पर जो कबूर तय्यबा हैं, उनकी तामीरात के हवाले से जो उन्होंने करारदाद पेश की और पूरे हाउस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे पास किया, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इन्होंने दुनिया भी ले ली और अपनी आखिरत भी ले ली। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, उम्मत इस्लामिया के अजीम मुल्क होने की हैसियत से, और पंजाब 65-70% पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा है, उसके नुमाइंदगान जो हैं वो अपनी हुकूमत के थ्रू अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन मज़ारात को तामीर किया जाए, जिस पे किसी को इख्तलाफ भी नहीं है। और फिर लुत्फ़ की बात ये है कि वहाँ पर दुनिया जहाँ का हर नज़रिए और अक़ीदे का मुसलमान वहाँ जाता है। मैंने 2014 में सऊदी अरब की मजलिस शूरा का विज़िट किया था, वहाँ के स्पीकर की दावत पर मैं गया, तो मैंने उनके सामने भी यही चीज़ रखी थी कि आपके हुक्मरान ने अपने लिए जो टाइटल मुंतखब किया है खादिमुल हरमैन शरीफैन का, बहुत अजीम टाइटल है। आपने वाक़ई बहुत खिदमत की है, लेकिन आपकी सारी खिदमत पे चंद लोग पानी फेर देते हैं। जो जन्नतुल बकी में खड़े हैं या मक्का मुकर्रमा में जन्नत मुअल्ला उम्मुल मोमिनीन जनाब खजल कुबरा मोहसिन इस्लाम के मुबारक पे हज़रत अबू तालिब भी वहीं, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हाशिम, वहाँ जो खड़े होकर बिदअत हराम शिरक के नारे लगाती हैं और लोगों को अज़ियत पहुँचाती हैं, क्या उनके रोकने से ये लोग रुक गए हैं? नहीं, कई गुना उसमें इजाफा हुआ है। उस मोहब्बत और शकीदत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो लिहाजा बजाय इसके कि आप उसको इस तरफ लेके जाएं, उनको मौका फराहम करें ताकि पूरी दुनिया उनका आपकी खिदमत को सराहे। और फिर ये जो शाह साहब ने कहा है कि जितना खर्च होता है मैं देने के तैयार हूँ, मेरा सलाम है सईदादे को। क्या बात है वैसे? मैं कहता हूँ सैयद साहब, आप क्या पूरी दुनिया के मुसलमान, कोई गरीब है कोई अमीर है, ऑलरेडी मैं ये पेशकश कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से दरख्वास्त पेश कर चुका हूँ। मुझे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था मौलाना करारदाद वापस ले लें और जितने पैसे मैं दूँ। मैंने कहा आप मुझे आर्डर दें 24 घंटे में सोने की जरिया अगर वहाँ ना हो तो मेरा नाम तब्दील। क्या बात है। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। जर्मनी से हमारे साथ एक दोस्त है और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। क्या नाम आपका? माजिद। जी मेरा पुत्र। जी मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था सर मेरा कि मुझे अपनी शादी से मुतालिक पूछना था कि कहाँ मेरे लिए बेहतर रहेगा। जी बेटा। जी उनका नाम है हिना नाम है और एक का नाम ताहिरा नाम है। अच्छा, ये माजिद किस शहर में हो जर्मनी के?
میں برلن میں رہتا ہوں. برلن میں ہو. اب وہ آپ نے جس طرح برلن ہمیشہ مشکل میں رہا ہے, آپ نے مجھے مشکل میں ڈال لیا, کیونکہ میں نے ان میں سے ظاہر ہے ایک ہی جواب دینا ہے, تو دوسری طرف سے مجھے میسیجز آئیں گے اور وہ جو میسیجز میں لکھا ہوگا وہ بڑا مشکل ہوگا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنے کے لیے. لیکن میں ایک علمی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بات جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, علم سے بات ہے. ماجد, آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے, آپ کو ظاہر ہے پتہ ہونا چاہیے. آپ کے اندر سینسٹیو طبیعت بہت ہے اور آپ ڈپریشن کے اندر جا سکتے ہو. یہ دونوں خصوصیات آپ کے اندر ہیں. آپ نرم مزاج ہو. ظاہر ہے آپ کو بیوی بھی نرم مزاج چاہیے, صرف اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. ان دونوں میں سے جو دوسرا والا نام ہے وہ زیادہ بہتر ہے, نرم مزاج ہے, ڈومینیٹنگ کم ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کہ ایکسلنٹ رشتہ ہے یہ, لیکن وہ ان دونوں میں سے دوسرا والا زیادہ بہتر ہوگا. پہلا والا ڈومینیٹنگ ہوگا بہت زیادہ, اس سے تمہیں بڑی مشکل ہوگی. حالانکہ ہاں میم اکٹھے ہیں قرآن میں, لیکن یہ پرسنالٹی جو ہے یہ بڑی ٹف اور میسکلن نیچر کی طرف کیونکہ جائے گی, وہاں تم بڑا آئسولیٹڈ فیل کرو گے. دوسرا والا بہت اچھا نہیں, لیکن ان دونوں میں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو اور پھر آگے قدم کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دنیا کے جس مرضی خطے میں ہوں وہ مشاورت اپنے بڑوں سے ضرور کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. شائستہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میرے بیٹے. سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. بھائی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کون سا کیریئر جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا. ذیشان علی نام ہے اس کا, میرا نام شائستہ ہے. کیا کرنا کیا چاہتا ہے ذیشان؟ جی بیٹا, جی کیا کرنا چاہتا ہے بیٹا؟ فلائنگ, اس میں فلائنگ کرنا چاہتا ہے. آدھی فلائنگ کی ہے اس نے. اچھا. اور ابھی جو ہے یہ ٹریننگ کروا رہا ہے, تو کون سا میں اس کے لیے بہتر رہے گا؟ ایک تو فلائنگ ہے, دوسرا کیا ہے؟ آئی ٹی میں ٹریننگ. دیکھو ذیشان کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ فلائنگ بہت بہتر ہے اور کوئک ہے. اچھا. دو آئی ٹی کو اپنی ہابی کے طور پہ اگر پروفیشنلی لینا چاہے تو وہ ضرور لے لے, لیکن فلائنگ از ایکسلنٹ فار ہم. اگر ان دونوں میں سے چوز کرنا ہو تو ذیشان سے کہیے کہ فلائنگ کی طرف جائے, دیٹ ہیز اے بگ کیریئر. لیکن اس میں سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ حکمت بھی دے گا, اسکل بھی اور رزق بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی میرا پتر, السلام علیکم. سمرا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی سر, میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہسبینڈ کے بارے میں. آپ اپنے شوہر کے بارے میں فکر مند ہیں؟ جی جی. اچھا, کیا نام ہے شوہر کا بیٹا؟ بات سنتے ہیں. جی شوہر کا نام کیا ہے سمرا؟ تنویر. تنویر. جی جی. اچھا, آپ کی بات نہیں مانتے؟ جی وہ ان کی بات مانتے ہیں. کن کی مانتے ہیں؟ جی کن کی مانتے ہیں, آپ کی نہیں مانتے تو؟ میری کوئی بات نہیں مانتے, نہ فون کرتے ہیں. کہاں ہیں وہ سعودی عرب ہوتے ہیں. تو آپ کو کانٹیکٹ نہیں کرتے کتنے عرصے سے؟ وہ 2-3 ماہ ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے؟ لڑائی ہوئی تھی آپ کی؟ جی بس ویسے ہی گھر والوں کی باتوں پہ لگتے ہیں, ماں کی, بہنوں کی. تو میری قسمت میں کیا ان کا ساتھ ہے کیا, مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہے. میں نے کہا آپ سے کچھ. آپ کے بچے ہیں بیٹا؟ جی ایک بیٹی ہے. کیا نام رکھا بیٹی کا؟ مینال فاطمہ. اچھا, فاطمہ اگر زندگی میں کوئی فیصلہ کرے گی, میں مثال دے رہا ہوں, مجھے بیٹیاں بہت پسند اور عزیز ہوتی ہیں, تو کیا تم اس کی زندگی میں سے وہ فیصلہ نکالنے کی طاقت رکھو گی؟ نہیں, میں اپنے ساتھ رکھوں گی. میرے بچے اسی طرح, دیکھو میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, اور میں یہ بات جب کہتا ہوں تو مجھے خدا سے زیادہ علماء اکرام سے ڈر لگتا ہے. یقین کرو, میں نے اپنی زندگی میں خدا کا خوف میں نے کبھی سمجھا نہیں ہے, مجھے نہ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے جس نے رحمت العالمین کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا, وہ رب کتنا رحمت العالمین خود ہوگا جس نے رحمت کے لیکن اس میں خدا کے واسطے جو میرے نبی نے کہا ہے نا اس پہ مانتے ہیں. ہمارے علماء اس کے خلاف اتنے زیادہ باتیں کرتے ہیں, میں سمجھ سے بالا ہے, لیکن میں اپنی بات پہ حتمی طور پہ اس لیے قائم ہوں کیونکہ میں اس کو رسول کی کہی ہوئی سچی بات مانتا ہوں. تمہارے 3 ماں باپ ہیں, تم نے جنہوں نے تعلیم دی, جن کے ہاں تم گئے اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. اب دیکھیے, اگر وہ اپنی ماں کی بہن کی مانتا ہے تو وہ اپنی ماں بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کا خون ہے, لیکن بیوی کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ بیوی اس کا ذمہ ہے.
وہ دے سکتا ہے. یہ رشتے سمجھنے کی کوشش کرو خدا کے واسطے. اس لیے اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ وہ اپنی اماں کی مانتا ہے, اپنی بہن کی مانتا ہے, میری نہیں مانتا, یہ اختلاف مجھے بڑا غیر صحت مندانہ لگتا ہے. جو ماں بہن کی مانتا ہے یقین کرو وہی ہوتا ہے جو بیوی کی بھی مانتا ہے اور بیٹی کی بھی مانتا ہے. یہ پیکج ڈیل ہوتی ہے. اس میں ایک جنگ بنا کر اپنا الگ سے ایک قلعہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ کے فائرنگ کرنا جو ہے وہ تنویر کو اچھا نہیں لگے گا. اب دیکھو اس نے بھی ایک مورچہ سنبھال لیا. اس نے کہا میرے پاس مورچہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں, اب جو کرنا ہے کرو. مت کرو یہ ججمنٹس کسی قسم کی ماں پہ بہن پہ. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں تمہیں یہ بات, ماں اور باپ پہ جب اللہ نے کہا نا کہ اف نہیں کرنا, تو بریکٹ کے اندر یہ کسی نے ترجمہ نہیں لکھا کہ ماں اور باپ کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہوگا. یہ نہیں لکھا ہوا. غلط ہونا اللہ نے ان کا صحیح جب لکھ دیا تو میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے اور نہ کہنے والا. خدا کے واسطے یہ جو آپ نے امی بننے کا اس رشتے میں بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا, آپ نے امی نہیں بننا, اس کی امی ہے, آپ نے بیوی بننا ہے. اور خدا کے واسطے میں اشفاق صاحب کو دل سے دعائیں دیتا ہوں. ان کی بات سمجھ میں آگے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے لوگ آ کے بیٹھیں, لیکن کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جو بڑا درخت ہوتا ہے نا پیپل کا, اس پہ سب سے زیادہ پرندے آ کے غلاظت کرتے ہیں. غلاظت کوئی نہیں لینا چاہتا, سایہ سب دینا چاہتے ہیں. مولا علیہ السلام کا بہت پیارا فرمان ہے کہ سارے فرمان پیارے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی پیارا ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کی بہترین خدمت کرنا یہ جہاد ہے, عورت کا جہاد. رک جائیے, بریک پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا. شوہر کی خدمت کرنا جہاد ہے. اس پہ کئی حدیثیں آپ کو دے سکتا ہوں. مولا کا یہ قول ہے. واپس آتے ہیں, اسی کا لطف لیں گے. واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. ہمیشہ کی طرح کے قول امام علی کرم اللہ جو ہے وہ یہ کہ جو شوہر کی خدمت ہے وہ جہاد ہے. علامہ صاحب اس بات کو ذرا کھولیے گا کہ یہ جہاد کہاں اور خدمت کہاں, یہ جہاد کیسے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے جہاد المرأۃ حسن التبعل. عورت کا جہاد جو ہے وہ اپنے شوہر کی بہترین خدمت ہے. یہ عورت کا جہاد ہے, یہ جہاد ہے. اب جہاد ایک طرف مجاہد کا جہاد ہے, میدان جنگ میں جاتا ہے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے, زخمی ہوتا ہے, شہید بھی ہو جاتا ہے, اور اس کا یہ اعزاز ہوتا ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر وہ شہید اللہ کی راہ میں اپنا خون دے رہا ہے, خون سے گواہی دے رہا ہے, یعنی میں اور آپ تو زبان سے گواہی دے رہے ہیں نا خدا کی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, وہ اپنے خون سے اس گواہی کو نوٹ کرتا ہے. ادھر عورت کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ وہی شوہر جب پریشان حال تیرے گھر پہنچے تو مسکرا کے خوش ہو کے اس کا استقبال کرو, اس کے سامنے اپنا پنڈورا باکس سے مصیبتوں کا مت کھولو. کیا اجر اور ثواب دونوں برابر کر دیے, دونوں کے. اور یہ اسی کو دیکھیے کہ ایک طرف وہ اور ایک طرف آپ گھر میں بیٹھی ہیں, جی, سب سہولتوں کے ساتھ, سب سہولتوں کے ساتھ. اور اگر اس کی وہ ذمہ داریاں جو وہ باہر پوری کر کے آیا ہے, تھکا ماندہ آیا ہے, اور تم نے اس کو سکون مہیا کیا ہے, تو ایک طرف تو یہ عظمت, اور دوسری طرف شوہر کو بھی یہ کہہ. اچھا یہاں تک دو بڑی عجیب چیزیں ہیں. ایک تو خاندان کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, تو اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے اہل خانہ کے پاس ایک ساعت کا ترجمہ گھنٹہ کر لیں, گھڑی کر لیں, جو بھی کر لیں, بیٹھنا میری اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے. جی, ایک چیز یہ کہا گیا. دوسرا یہ کہا, اگر مثال کے طور پر شوہر تند مزاج ہے, تلخ مزاج ہے, بد زبان ہے, بد اخلاق ہے, فرمایا صبر کرو گے, بیوی کو کہا گیا, تو اللہ تجھے آسیہ کا رتبہ عطا کرے, جس نے فرعون کے گھر میں پیغمبر کو پالا, وہ رتبہ تمہیں ملے گا. اور اس کے برعکس یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر بیوی ماشاءاللہ بد مزاج بد اخلاق اور شوہر نے صبر سے کام لیا ہے, تو انہیں کہا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی مثال دے کے کہا کہ وہ اللہ کے دو نیک بندے تھے جن کے زیر کفالت دو عورتیں تھیں, اور ان کا رویہ قرآن کریم نے سامنے رکھ دیا. تو خاندان کو سدھارنے کے لیے کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. میں کالر لے لوں. یہ سمیرا بیٹا, یہ آپ کے لیے بات تھی, آپ یقیناً سن رہی ہوں گی, فون پہ تو نہیں ہے لیکن سن رہی ہوں گی. خدا کے واسطے خاندان کو بنانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی اس کے ڈیٹ آف برتھ ہے 1990 25 فروری. اچھا. اور وہ لاہور میں پیدا ہوا تھا. اچھا. اور جی اور میرا نام مطلب ان کی والدہ بات کریں انیکا نام ہے میرا, انیکا فہیم. جی انیکا. جی اور اس کا جی رشتے کے سلسلے میں بھی پوچھنا تھا, اور مجھے یہ بھی پوچھنا کہ مجھے یہ نا بچپن سے تنگ بہت کرتا ہے, ضدی ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں بیٹے کا نام ہے حسام. اچھا. جی اور اس کا رشتے کے سلسلے میں آج کل مجھے وہ تنگ کر رہا ہے. تو اس لڑکی کا نام ہے مناہل. اچھا. اور اس کی امی کا نام ہے شازیہ عمران. اور اس کی آپ مناہل سے نہیں کرنا چاہتی؟ جی وہ بیٹا ہے جو مجھے کر رہا ہے فورس, لیکن میں دل سے ویسے نہیں مجھے. اور اچھا انیکا یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا وجہ ہے؟ بس وہ اصل میں نا وہ ہمارے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں, اور وہ ہمارے یہاں پہ نیبرس تھے. اچھا. بس وہ فیملی کے ساتھ جب بہت سال یہاں پہ نیبرس رہے ہیں تو اتنی زیادہ میری ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا آنا جانا, اس طرح سے کوئی بات نہیں تھی. اب وہ اور شفٹ ہو گئے ہیں کافی سالوں سے. تو اب یہ بیٹے کی بچپن سے شروع سے ان کے گھر آنا جانا تھا, تو اس کی ان کے ساتھ وہ ہے. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ فیصلہ جو ہے نا یہ حسام کا نہیں ہے. یہ فیصلہ جو ہے نا یہ حسام کا نہیں ہے, بس اتنا ہی میں کہتا ہوں. حسام بنیادی طور پہ بہت اچھا بچہ ہے, لیکن آئس کریم بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن کوئی 20 لیٹر روز آئس کریم کھانے کو آپ کو کہے گا تو آپ کو بڑی دقت ہوگی. اس کی اچھائی اس کے آگے آڑے آ جائے گی. میرا تمہیں مشورہ یہ کہ حسام کی شادی تم نے جو کرنی ہے وہ انتہائی نرم مزاج خاتون سے کرنی ہے. یہ خاتون اتنی نرم مزاج نہیں ہے جتنی کہ تو میرے خیال میں حسام کا خیال ہے. میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, میں بیٹیوں کے حق میں ہوں, میں باپ ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حسام اس میں لانگ ٹرم ٹھیک رہے گا. لیکن یہ جب نقصان ہوگا تو ظاہر ہے بیٹی کا بھی ہوگا, اگر بیٹے کا بھی ہوگا. حسام کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گین کر لو اور حسام سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک کہ یہ تسبیح پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ثانیہ دے. اور گیپ لو ابھی. حسام از ٹو گڈ اے بوائے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ اس پہ ثانیہ کرے گا. جی رئیس احمد ہمارے ساتھ ہیں. رئیس السلام علیکم. جی السلام علیکم, ان کی وائف بات کر رہی ہوں. عظما. جی 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 میرا پتر. جی فرمائیے عظما فرمائیے. جی. آپ ہیں کہاں پہ اس وقت عظما؟ جی ہم مانسندہ کے چھوٹے سے گاؤں میں. اچھا یہ بتائیے کہ رئیس کی اس وقت طبیعت کیسی ہے؟ بس ان کی کنڈیشن کچھ خاص نہیں ہے, جیسے تھے ویسے ہی ہیں. فالج کا اٹیک ہوا ہے نا ان کو. فالج کا اٹیک ہوا کس طرف, رائٹ طرف لیفٹ طرف؟ برین ہیمریج. جی جی برین ہیمریج بھی ہے ان کے. برین ہیمریج ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ رئیس جو ہیں, سارے لوگ شاید نہیں جانتے, میں رئیس کو اچھی طرح اس معاملے میں جانتا ہوں. ان کی جو خدمات ہیں پروفیشنلی وہ کیا کام کرتے تھے اور کس کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیے گا. یہ تو زیادہ تر مائرہ خان کے ساتھ, بشرا انصاری کے ساتھ تھے, اور نادیہ خان شو تھا ان کا. یہ پروڈیوسر تھے؟ جی جی پروڈیوسر, ہیزا پروڈیوسر تھے یہ. اچھا. پاکستان آئیڈیل تھا ان کا مشہور شو. پاکستان آئیڈیل ان کا پروگرام تھا؟ جی جی پاکستان آئیڈل. جی پاکستان آئیڈل. اسور مانی شو تھا, اور کافی شو کیے انہوں نے, مجھے تو نام بھی نہیں یاد. تو یہ بڑا کریٹو کام ہے, اور یہ ان کو سکسیس ریٹ پہ لے کے جانا ظاہر ہے ایک پروڈیوسر کا ہی کام ہوتا ہے, باقی لوگ تو سارے جو ہے وہ مہرے ہی ہوتے ہیں. تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ سارے لوگ مل کر آپ کو مدد تو کر رہے ہوں گے؟ نہیں جی ابھی تو کوئی کوپریٹ نہیں کیا ہے کسی نے. ایک بشرا انصاری نے کیا تھا پچھلے سال. کتنے عرصہ ہو گیا ان کو اس طرح بیڈ کے اوپر؟ 3 سال. 3 سال ہو گئے؟ 3 سال جی جی 3 سال. تو 3 سال پہلے اس کو ہونے سے پہلے یہ کیا کام کر رہے تھے؟ یہ پروڈیوسر ہی تھے, ڈرامے وغیرہ بناتے تھے, شو ڈرامے ٹیلی فلم وغیرہ بناتے. یہ جو آپ نے مجھے شوز بتائے, یہ آپ نے بتایا نادیہ خان شو, آپ نے دوسرا نام لیا مائرہ خان کا. جی بشرا انصاری, مائرہ خان. جی اچھا, اور شو آپ نے بتایا پاکستان جو آئیڈل بناتے تھے. جی جی جی. اچھا اسور مانی تھا, پاکستان آئیڈل تھے. اچھا مجھے اس میں ایک بات بتاؤ, یہ پروگرام جو ہے مثال کے طور پہ پاکستان آئیڈل جو پروگرام ہے یہ کروڑوں روپے کا پروگرام ہے, ایک ہی پروگرام. جی. تو یہ کروڑوں روپے کے پروگرام کرنے والا شخص جو ہے وہ خود محتاج ہے, تو آپ کو کہیں سے کوئی مدد
ادارے کی طرف سے جہاں یہ کام کرتے تھے یا جن لوگوں کے انہوں نے بنایا, چہرے بنا دیا, انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کر کے کچھ نہیں کیا؟ نہیں, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ آج سے 10-12 سال پہلے ماہرہ خان صاحبہ جو ہیں انتہائی محترم اور قابل عزت شخصیت, انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا, ان کے شو میں وہ انٹروڈیوس ہوئی تھیں. جی جی. تو وہ تو بہت بڑی بات ہے نا, وہ تو ایک ماں کا درجہ ہو جاتا ہے. وہ آج بستر پہ پڑے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, سچ بتاؤں تو یہ بات ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ کا اس وقت ذریعہ معاش کیا ہے میرے بیٹے؟ ذریعہ معاش تو پیرنٹس بھیجتے ہیں پیسے تھوڑا بہت جی, اور ان کا ایک فرینڈ ہے وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے, انہوں نے تھوڑی بہت ہمیں دی ہوئی ہے, منتھلی تھوڑا بہت دے دیتے ہیں. اچھا, کمال بات ہے عظمیٰ. میں آپ کو کیا کہوں, جن لوگوں کو انہوں نے, آپ کے شوہر نے, رئیس احمد نے, جن کو چہرے بنا کے سٹار بنا دیا جی, وہ خاموش ہیں, اور جو ایک دوست ہے وہ باہر سے مدد کرتا ہے. جی وہ بہت اچھے ہیں, مجھے ان کا نام نہیں آتا ہے, تو بہت اچھے ہیں, وہ دیتے ہیں, ہر مہینے بھیجتے ہیں وہ. اچھا یہ بتائیے, بچے کتنے آپ کے؟ 3 بیٹے ہیں. چھوٹے تھے جب ان کو دورہ پڑے, جب بہت چھوٹے تھے, اب تو تھوڑے بڑے ہو گئے. تو ابھی وہ اسکول جاتے ہیں بچے؟ جی ابھی تو چھٹیاں ہیں, جاتے تھے اسکول. اچھا, اسکول کے ایکسپینسز کیسے ہوتے ہیں؟ فیس دیتے ہیں, جاننے والے تھوڑی بہت فیس لیتے ہیں وہ. یار خدا کی قسم, میں کیا کہوں, یہ میں کیا کہوں, جس شخص نے لوگوں کو ہیرو بنا دیا, سٹار بنا دیا, وہ آج محتاج ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں, قسم سے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے. اچھا پہلے جب آپ تھے تو آپ مانسہرہ میں, پہلے آپ کراچی میں تھے شاید, اگر میں صحیح ہوں تو. جی جی, ہم گلشن اقبال میں رہتے تھے کراچی میں. تو اس زندگی میں عظمیٰ اور اس زندگی میں کیا فرق آیا؟ بہت فرق ہے, بہت چینجنگ آئی ہے, بہت. ابھی ہم لوگ بہت تنگ ہیں یہاں پر. مجھے گاؤں اچھا نہیں لگتا, پھر بھی مجبوری ہے, رہنا پڑتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا بچے کیا کرتے ہیں ابھی؟ بچے پڑھتے ہیں؟ جی جی. اس معاملے میں بچوں نے کبھی کوئی اعتراض کیا, کہا کہ اماں دیکھو؟ شروع میں بہت تنگ ہوئے, بہت روئے, میں خود روئی ہوں, لیکن اب تھوڑا بہت ہمیں حوصلہ ہو گیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اب ہماری زندگی یہی ہے. اس میں جو مدد ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں, دوست کرتے ہیں, یہ ساری زندگی مدد جو ہے وہ اس طرح سے چلے گی نہیں. ماں باپ بھی زندگی میں کب تک ساتھ دیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے, کون کرے گا مدد؟ کوئی نہیں کرتا. مکان کس کا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, اپنا ہی ہے, مطلب ان کے ابو کا ہے. آپ کے, ان کے والد کا ہے. آپ کو اس وقت بنیادی طور پہ جو میں آپ کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں, جو آپ کی اپیل ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے جس شخص نے لوگوں کو مٹی سے اٹھا کے آسمان پہ بنا دیا, ان لوگوں کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے ماضی کو نہ بھولیں, اور جو حکمت کی اور انسانیت کی گفتگو وہ کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ جو آپ کا محسن اول ہے. محسن اول سے مراد یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں, جس نے آپ کو سٹار بنایا. پروڈیوسر ہی سٹار بناتا ہے, یہ میں بات آپ کو حتمی طور پہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں, اور کوئی نہیں بناتا. ان لوگوں کا سب سے پہلے فرض ہے کہ وہ واپس آئیں, اپنی گناہوں کی, اپنی اس الغرضی کی توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, کیونکہ یہ دیکھو احسان نہ ماننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. اور پھر تذلیل, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. میں بڑے ہی پرزور طریقے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان سٹارز کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن آج آپ سٹار بن جائیے. جس شخص نے لوگوں کو سٹار بنایا, وہ پاکستان کو پروگرام دیے, جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنل فیم دی, جنہوں نے انٹرنیشنل فیم دی, نیشنل فیم نہیں دی, انٹرنیشنل فیم دی. آج وہ ہستیاں جن کو کہ صدر مملکت بنا کر جو ہے وہ تغمے پہنا رہے ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں, وہ ایک آدمی جس نے انہیں اس قابل بنایا, اگر اس کی کفالت نہیں کر سکتے, تو پھر میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں. اور آپ تمام دوستوں سے جو امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, خدا کے واسطے ہدیتاً اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالیے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب اس دنیا میں دے. اللہ کوئی وسیلہ تو بنا ہی دے گا, یہ تو میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا, لیکن آپ ان کا وسیلہ بن سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ رئیس سے ایک جو جملوں کی بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بے شک, آپ کریں, رئیس سے کرائیے گا بات پلیز. بات کریں.
السلام علیکم رئیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس حوصلہ نہیں ہارنا, بس اللہ ہی ہے, اللہ تعالی کرم کرے بس, تو حوصلہ نہیں ہاروں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا رئیس, صرف لوگوں کی یاد دہانی کے لیے, وہ کون کون سے پروگرام ہیں جن کو آپ پروڈیوس کرتے تھے, وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے آج وہ مقام دلوا دیا جو کہ آج وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بشرا انصاری ہیں, مائرہ خان ہے, نادیہ خان ہے, پاکستان آئیڈل ہے, اور اصفر مانی شو ہے, اور رئیس آپ ان کو پروڈیوس کرتے تھے؟ جی میں پروڈیوسر تھا جی. یار کمال بات ہے, خدا کی قسم میرا اس وقت جو جسم ہے نا وہ شیور کر رہا ہے, کیونکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, بشرا انصاری نے اچھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. جی یہ سارے لوگ بڑے خدا ترس ہیں, میں نہیں جانتا, میں ان میں سے کسی کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتا. میں ماہرہ سے اپیل کرتا ہوں, میں نادیہ خان سے اپیل کرتا ہوں, میں بشرا انصاری آپ سے اپیل کرتا ہوں, میں مانی آپ سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے واسطے واپس مڑ کے دیکھیے, کیونکہ آگے دیکھنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بھی پیچھے مڑ کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں ہاتھ باندھ کے میں خدا کی قسم آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے اور اپنا فرض پورا کیجئے, کیونکہ آپ کا فرض رئیس صاحب کا حق ہے جنہوں نے آپ کو یہ نام دنیا کے طور پہ دیا. آج آپ وسیلہ بنیے, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انتہائی قابل احترام ہستیاں جو ہیں وہ اپنا فرض ضرور گی. رئیس میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا, میں آپ کو صرف سلام کر سکتا ہوں. میری روح کانپ رہی ہے کہ ایک آدمی جس نے اتنا کام کیا پاکستان کے لیے, اس کے لیے آج اپیل کرنی پڑ رہی ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, ایمان دے, اور خدا اللہ مجھے ایمان پہ لے کے جائے اس دنیا سے. لیکن وہ امام علی کرم اللہ کا جو قول ہے نا وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے, اور مجھے نہیں پتہ یہ قول علی کا قول ہے. دیکھیے زمانہ کیسا آ گیا ہے, اور زبان سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگوں سے ڈر لگتا ہے, مجھے اللہ سے نہیں ڈر لگتا. میں جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم بالکل سچا کہہ رہا ہوں. امام علی نے کہا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچ. آئی سمجھ آج بات؟ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور ساتھ جو دوسرا پہلو ہے نا اس کو بھی ذرا سامنے رکھنا چاہیے. الاقارب قل اقارب, رشتہ دار بچھو ہیں, رشتہ دار بچھو ہیں. یہ بھی توقع نہ رکھنا کہ فلاں میرا رشتہ دار فلاں منصب پہ چلا گیا, فلاں پہ چلا گیا. کوئی نیک بندہ ہوگا خدا کا جو اپنی فیملی کو الگ مولا فرماتی یہ تمہارے دست و بازو ہیں, یہ تمہاری پہچان ہے, یہ تمہاری طاقت ہے. لیکن اقتدار کے نشے میں لوگ ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کی بات سچ ہے. یہ میں بات جو ہے نا یہ ادبن کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے اس بات کو اسی طرح لیجیے گا. یہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے نا یہ بھی اپنے پروگرام کا ماں باپ ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہوتا ہے. جب آپ بن رہے ہوتے ہیں تو آپ ماں باپ کی ہر بات مانتے ہیں, جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. لیکن ایک بات میں پھر وہ یاد کروں گا, کسی بھی بڑے سے بڑے کے دروازے پہ جاؤ گے کوئی پہرے دار روکنے والا موجود ہوگا جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے اور وہ پکار رہا ہے کہ آؤ آؤ آؤ. میں دینے کو بےتاب نہ مانگو تب بھی دیتا ہوں. اس خدا کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مشکل وقت میں جب کہ ہم اس وقت پوری دنیا مصیبت میں ہے, افسوس کہ ہم یہ پرہیز کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. خدا کی طرف بھی بلاؤ. یہ پرہیز بتا رہے کرونا سے بچنا ہے تو فلان چیز سے اجتناب کرو, یہ بھی کہہ دو حرام سے بھی بچو. یہ بھی بتا دو کہ فلان کا مال جو لوٹا ہے اس سے بھی بچ جاؤ, غیبت بند کر دو. یہ بھی کرو نا. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں ذاتی طور پہ نا بڑا ہی شکر گزار ہوں ایسے اپنی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کا اور ان کے بھائی شجاعت صاحب کا, چودھری شجاعت صاحب کا. ان لوگ چودھری شجاعت صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا لاج ضرور کرو, اللہ نے بھی تو یاد کرو. کتنی سادہ بات کی لیکن کتنی اہم بات کی, کیونکہ یہ خاندان مذہبی رجحان رکھتا ہے, اس لیے آپ کو ایک مذہبی کامیابی بھی نظر آئی. جی السلام علیکم.
رضیہ بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بھائی میری بیٹی کا مسئلہ ہے, 24 سال عمر ہے, ریرم نام ہے اس کا. اچھا. اس کا کوئی اور میرا بیٹا ہے بڑا فہد علی, وہ سرکاری ملازم ہے پر ڈر بہت ہے. کیا ہے؟ ڈرتا ہے ہر چیز سے. ڈرتا ہے؟ ہاں جی, وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے. کیا نام ہے اس کا بیٹے کا؟ فہد علی. کیا نام ہے؟ فہد علی. فہد علی کہتے ہیں اسے. جی علی ڈرے کا کچھ نہیں. خدا کا شکر ادا کرو کہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے بھی کوئی ڈر رہا ہے. یہاں تو سرکاری ملازم ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے کسی سے. یہ فہد علی کی تم فکر نہ کرو, یہ اچھا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا. بیٹی سے کہنا کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پڑھا کرے. ایک, یا ولی یا والی, اللہ کے 2 نام ہیں, ان کو پڑھا کرے. دوسرا پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ اس کے غصے کے اندر تھوڑی سی کمی آئے. اور تیسری چیز جو ہے وہ پڑھا کرے یا رحمان یا رحیم یا کریم, اس سے اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. تینوں چیزیں پڑھے. اور بیٹے سے کہنا کہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرے اور آیت کریمہ کا ورد جاری کرے, اللہ اس پہ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. روبینہ السلام علیکم بیٹا. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. ہاں جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا ہے. انم شاہد ہے نام. ہاں جی, وہ 1987 میں پیدا ہوئی ہے. بروز پیر صبح فجر کے ٹائم پہ. اچھا. ہاں جی, وہ رشتہ ہی بس یہی جو ماں باپ کو آج کل مسئلے ہیں, یہی چیز میں نے پوچھنی تھی. کوئی بندش ہے کہ ویسے ہی ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں جی. تمہارے خیال میں اللہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ نہیں جی. تو پھر اللہ کی طرف سے تو نہیں کوئی ظلم ہوتا نا؟ نہیں. اچھا, تمہیں یہ لگتا ہے کہ بحیثیت ماں و بحیثیت ایک مسلمان کے کوئی اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو باندھ سکتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ میں تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں. تم نے کہا تو ہے نہیں, لیکن وہ جو تم نے مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائی اور وقت بتایا نا, وہ تم نے اس لیے بتایا تاکہ میں حساب کتاب لگا سکوں. اور جب اللہ ہے تو حساب اور کتاب کس چیز کی؟ وہ بھی حساب دیتا ہے. مجھ جیسے جاہل و نلائکوں کو وہ دیتا ہے. اس ملک میں جہاں سب لوگ نمازیں پڑھنے کے باوجود ذخیرہ اندوز, چور, ڈکیت, نیشنل سے لے کے پرسنل لیول تک سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ رحمت کر رہا ہے نا. اللہ اور رحمت کرے گا. اور اس طرح کے یہ جو ہے نا ٹوٹکے لگانا کہ یہ پیدائش 87 کی وقت یہ تھا, لاہور میں پیدائش ہوئی اس وقت یہ ٹائم تھا, ان معاملات کو چھوڑ دو. یہ سوائے رکاوٹ کے بے برکتی ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہوگا, صرف بے برکتی ہوگی. بیٹی سے کہو کہ یا ولی یا والی پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور انشاءاللہ ضرور کرے گا. مسعود السلام علیکم بیٹا. جی مسز مسعود. جی میں مسز مسعود بات کر رہی ہوں. میرے دوست کا بیٹا ہے حسن, اس کا ہم نے رشتہ کرنا ہے انہوں نے, تو وہ بیٹی کا نام ہے آمنہ اور ان کی والدہ کا نام سمینہ ہے. تو اس کے بارے میں کرنے سے مراد ہے, مطلب اس میں سوال کیا ہے؟ ضرور کریں, بسم اللہ کریں. ہم نا اگر یہ سوال ہے کہ حسن اور آمنہ کا رشتہ کیسا رہے گا, تو یہ ٹھیک ہے, میں اس کو برا رشتہ نہیں کہتا, لیکن بہت پرسکون نہیں ہوگا. ابتدائی سالوں کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ حسن کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی. پھر مڈل ایج میں جا کے آمنہ کا مزاج جو ہے وہ شکر گزاری کی طرف اور نرمی کی طرف جائے گا. لیکن انیشیل ایئرز جو ہیں, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سال جو ہے یہ ٹف ہوں گے. اگر یہ بات قبول ہے حسن کو تو ضرور کیجئے, ورنہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے. میں اس بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا, لیکن یہ بات احتیاط کے ساتھ کرنی ہے. جی السلام علیکم فہد. السلام علیکم. جی کیا نام بیٹا آپ کا؟ سوری. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بلال بھائی, عباس بات کر رہا ہوں. جی عباس علی. جی عباس علی. بلال بھائی, امی کی بات کرنی تھی کہ ان کی سرجری وغیرہ کے بعد, فریدہ بانو نام ہے, برین کینسر کے پیشنٹ ہیں, تو سرجری وغیرہ کے بعد جو ہے ریڈیشن کے بعد ابھی ہم نے MRI کروایا, تو ٹیومر تو اپنی جگہ سے نہیں بڑھا برین کا, لیکن سر فزیکلی آپ ان کو دیکھیں تو بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہی ہیں. اور دوسرا سر یہ کہ میری مطلب بس دعا کر دیں سر کہ ایک زیادہ تنخواہ کی نوکری اچھی بڑی کمپنی میں مل جائے, تاکہ مجھے فیل ہوتے ہیں اپنی امی کے صحیح اتنا خیال نہیں رکھ پا رہا, نرسنگ اور دوائیں. اچھا میں تمہیں علی بات یہ بات بتا دوں, ماؤں کا خیال پیسوں سے نہیں رکھا جاتا.
پیسے ضروری ہوتے ہیں, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہ جو آس ہے نا اماں کو شیلڈ بنانا کہ میں اچھا ہو جاؤں, یہ نامناسب بات ہے. ماں کی خدمت جو ہے نا وہ مقدر والوں کے نصیب میں آتی ہے, سب کے مقدر میں نہیں آتی, اور اس کا تعلق بالکل پیسوں سے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جس دن تم نے یہ لالچ چھوڑ دی نا کہ میں ملٹی نیشنل میں چلا جاؤں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, اللہ نے اس دن خود کرنا شروع کر دینا ہے. یہ دلوں میں یہ مردانگی نہیں ہوتی کہ انسان اس طرح کی باتیں کرے اور اتنی ارلی ایج میں کرے. یو آر اے بگنر, لیٹ دس گو اینڈ تھنگز ول گیٹ بیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ. والدہ کا جو معاملہ ہے اللہ ان پہ رحم کرے, بس ان کے آگے آیت کریمہ لکھ کے لگا دو, وہ پڑھ سکیں یا دیکھتی رہیں, اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی مسز نجیب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کا نام اسامہ خان ہے. جی جی تو میں اس کا رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں, 2 لڑکیاں ہیں فاطمہ اور اسرا. تو فاطمہ اور پوچھنا ہے کہ جی اسرا. دیکھو میں تمہیں صرف یہ بات کہوں گا, میں نے اس کا کوئی بھی جواب دیا تو میرا حشر ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ. میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں تمہیں صرف یہ جواب دوں گا کہ اسامہ بہت اچھا بچہ ہے, بہت اچھا بچہ ہے, اور نرم مزاج بچہ ہے, اور پیچھے لگ جانے والا بچہ ہے. اس لیے اس کے لیے بہت ایسی بیوی ڈھونڈو جو تمہاری اچھی بہو بھی بن سکے اور اس کے مزاج کے مطابق ہو. بس یہی میں کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. سر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر برابر کے جوڑے نہ بنے. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قرار دیا ہے, سب سے پہلے دین دیانت, دین ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ کام کرتا ہو, محنت کرتا ہو. باقی معاملات دیکھو, شادی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں 2 ٹوک لفظوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم فقیر ہو گئے تو اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. واہ. غنی کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ جو انسان کی تمام ضروریات زندگی کو کور کرتا ہے. صرف ایک کھانا پینا نہیں ہے, ہر چیز کو کور کرتا ہے. تو اور پھر لفظ فقراء, اس لفظ فقیر بھی اس فقر میں جتنے بھی پہلو آ سکتے ہیں وہ بھی سارے, اور ادھر لفظ غنا اس میں جتنے پہلو غنی, تو دونوں چیزیں جو ہیں اس کو جوڑ دیا گیا ہے نکاح کے ساتھ. امیر اللہ کا ولی علی. اس لیے سوال یہ ہے کہ شادی کرتے وقت بزرگوں کو مشورے میں ضرور لینا چاہیے. خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کائنات میں کوئی عقل مند نہیں, لیکن جناب خضر الکبریٰ سلام اللہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چچاؤں کو درمیان میں لاتے ہیں. کیا بات. جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں, لیکن جناب ام البنین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو درمیان میں لاتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو بزرگوں کو رشتوں میں ضرور لائیے اور مشورہ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے دین دیانت ہے یا نہیں, لالچ تو نہیں ہے ذہن میں, انسان کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, رزق کم ہے یا زیادہ ہے, وہ معیار نہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے جس نے جمال اور مال کی طلب کی دونوں سے رہ جائے گا. جس نے مال اور جمال یعنی خوبصورتی کی طلب کی, وہ یہ دیکھ کے رشتے کی نہ مال ملے گا نہ اسے نہ جمال ملے گا. بہت اچھی بات. تو لہٰذا اصل میں یار جو دین طلب نہیں رکھنی, دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. بے شک خدا نے ادھر ضمانت بھی دے دی ہے نا کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. یہ بھی تو ضمانت اسی شادی کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو شادیوں کے حوالے سے ایک انتہائی انحطاط کا شکار, ایک طرف طلاقوں کی بھرمار ہے اور ایک طرف یہ رشتوں کی ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ کیا کی جاتی ہے جی, لڑکی والے جی ہیں وہ لڑکے کو کاروبار بھی کروائیں, یہ بھی کروائیں, وہ بھی کروائیں. بھی بندہ خدا یہ تو شوہر پہ واجب ہے نان و نفقہ مہیا کرنا, نہ کہ بچی پہ واجب ہے, نہ کہ بچی کے والدین پہ واجب ہے. جب ہماری سوچ اتنی پست ہو جائے گی کہ پہلے دن ہی ہم اپنا سارا کچھ جو لڑکی پہ ڈپینڈ کرنا کر دیں گے کہ وہ لائے گی تو ہم کھائیں گے, تو پھر ایسے معاشرے میں یہی کچھ ہوگا. یہ غیرت مذہب استعمال کیا جا سکتا ہے لفظ یہاں پہ, غیرت مذہب ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں غیرت انسانیت نہیں ہے, اس میں مذہب تو بات کی بات آ رہی ہے یار. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, غیرت انسانیت نہیں ہے. دیکھو سوال یہ ہے کہ یہاں اسلام کیا ہے, تو سوال یہ ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, اس کا مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو, خدا نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ فیمیل کے اخراجات جو ہیں وہ شوہر پر واجب, وہ کسی جنس سے اس کا تعلق حیوانات سے ہو یا جس چیز سے بھی ہو. تو یہاں تو انسان ہے جس کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس کی کفالت کرنی تم پر واجب ہے. ٹھیک ہے, دیکھو نا یہاں تک اگر بیوی کھرب پتی اور شوہر فقیر ہے نا, پھر بھی اس کا نان و نفقہ شرعی طور پر شوہر پہ واجب ہے, پھر بھی واجب.
جی یہ الگ بات ہے جناب خدیجہ کبریٰ جیسی ملکۃ العرب ہو کے سارا مال دنیا اٹھا کے اپنے سردار کے قدموں پہ نشاور کر کے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میسر زمزم پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ خدیجہ نے صرف اپنے جسم کو رسول اللہ کے حوالے نہیں کیا بلکہ جتنا مال دنیا سارا مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کر رہی ہوں. اور رسول بھی پھر وہ کریم رسول کہ جس نے زندگی پر یہ کہا کہ اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اسلام کبھی پروان نہ چڑھتا. آج بھی پوری دنیا اسلام جو ہے وہ خدیجہ کی مرہون منت ہے, ان کے سرمایہ کے مقابلے میں گروی ہے ہمارا ایمان. اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو آج ان معاملات میں نا مسلک سے اور مذہب سے بالا ہو کے اگر صرف کردار کو ہی انسان ایمانداری سے پڑھے تو کتنی کمال بات ہے, کتنی کمال بات ہے, کتنی بات. میں انتہائی ممنون ہوں اور اپنے دوستوں سے, بہنوں سے, بچوں سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ کریں یا نہ کریں. میرے لیے بھی بڑی دقت ہوتی ہے کیونکہ میں یہ کہوں گا تو اس طرف سے پھڑوں گا, اس طرف آؤں گا تو اس طرف پھنسوں گا. لیکن میں کیا کروں, جب وہ سوال کرتے ہیں تو مجھے کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں ضرور کہنا پڑتا ہے. میں یقین کیجئے میں ہاتھ باندھ کے ان تمام ہستیوں کو درخواست کرتا ہوں جن کا وسیلہ اللہ نے رئیس احمد کو بنایا, اور آج وہ ہستیاں جو ہیں وہ جس مقام پر ہیں اللہ ان کے مقام کو اور اعلیٰ درجات دے. لیکن خدا کے واسطے ان معاملات کو تھوڑا سا دیکھیے گا کیونکہ وہ ہستیاں جتنی مرضی بڑی ہو جائیں جانا سب نے مٹی کی قبر میں ہی ہیں اور وہاں پہ کوئی نام نہیں ہوگا, وہاں پہ صرف اعمال ہوں گے. ان اعمالوں میں سے اگر آپ نے نہیں کمایا, فرض کر لیجئے کہ مر کے اگر کسی نے پوچھ لیا, کسی نے اللہ نے کسی وقت میں کہ وہ رئیس نے تو بڑا کام کیا تھا آپ کے لیے, آپ کو عزت بھی دلائی اور نام بھی دلایا, آپ نے رئیس کی بیماری کا سن کے کیا کیا, اس کا جواب کون دے گا؟ میرا جسم جو ہے وہ خدا کی قسم کانپ جاتا ہے اس معاملے میں. اور میرے نبی نے جو بات کی تھی نا وقت آخر کی, خدا نہ کرے کہ آپ وقت آخر کی نشانیوں میں سے ہو. کہا کہ وقت آخر میں لوگوں کے دلوں میں وہن آ جائے گا. کیا ہوگا وہن؟ دنیا کی محبت اور مال کا خوف. سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہنا اس وقت خدا کی قسم, کیا امت مسلمان اس وقت دنیا سے محبت میں لبریز نہیں ہے؟ مرتے مرتے لوگوں کے پیکجز ہسپتالوں میں بنا دیے اور دنیا بنا رہے ہیں, لیکن موت سے خوف کس قدر ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, زندگی دے اور توفیق عطا فرمائے کہ جن لوگوں نے آپ کے لیے کیا آپ اپنی زندگی میں ان کے لیے بھی کچھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.